अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिब आज़ाद कश्मीर के हवाले से ख़बरों के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे एक्शन कमेटी का धरना जो है वो जारी है। दोनों फरीक जो हैं उनको किसका इंतज़ार है, और आज़ाद कश्मीर के बजट के ऊपर बहुत बड़ा पहली दफ़ा कट लगाया गया। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? 12 सीटों का ख़ात्मा होना चाहिए, इसकी तजवीज़ जिस शख्स ने दी थी वो गायब हो चुका है। और कौन माफ़ी मांगेगा? लंदन में कश्मीरियों ने लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया। ये लॉन्ग मार्च कब, कहाँ से, किस जगह के ऊपर होगा? पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने नून लीग के बाद आज़ाद कश्मीर में टिकटों की तकसीम जो थी वो कर दी है, उसका ऐलान हो चुका है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है आज़ाद कश्मीर के अंदर साल 2026 के जो इंतखाबात हैं उनके होने की। तो साहिबो, सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो दो जमातें हैं, उन्होंने पार्टी टिकटों का ऐलान किया है। अगर आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने तमाम हलकों से तकरीबन टिकटों का ऐलान कर दिया। 22 हलकों को उन्होंने छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ जो है उसने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी टिकटों का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी है, ये जमातें पूरी आब व ताब से जो है वो इलेक्शन में जाने को तैयार हैं और इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान जो हैं पॉलिटिकल एडवाइज़र इफ्तिखार रशीद ने मिल के एक एलामिया जारी किया है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमारे टिकट रोक कर अवाम में कोई अच्छा पैगाम नहीं दिया। हमारे हल्के पेंडिंग करने से पार्टी की साख मुतासर हुई। सरदार तनवीर इलियास खान की सियासत पार्टी की मुताज नहीं। पार्टी गुज़श्ता इंतखाबात के अपने उम्मीदवारों के नताइज देख ले। कहते हैं कि मुख्तसर अरसे में सरदार तनवीर इलियास खान ने पार्टी को 13 मेंबरान से उठाकर 27 मेंबरान के साथ पार्टी की हुकूमत कायम की। इन हलकों से सरदार साहब उम्मीदवार हैं जो गुज़श्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के पास नहीं थे। हमारे टिकट रोककर हमें अंडर एस्टिमेट किया गया है। जल्द ही अपने लाए अमल से पार्टी क़यादत को आगाह करेंगे। ये तनकीद हुई है कि हमारे हलकों के टिकट जो हैं वो क्यों रोकेंगे। जहाँ पे पार्टीज़ ने अपने टिकटों का और उम्मीदवारों का हतमी ऐलान किया है, वहीं पे ये सवाल है कि क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात साफ, शफाफ और गैर जनिबदार होंगे? क्या इसमें अवाम जो हैं वो दिलचस्पी लेंगे? मौजूदा सूरत हाल जो है, जिसमें धरना जारी है, एहतजाज जारी है, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, क्या इस आलम में अवाम जो हैं वो मौजूदा पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है और नून लीग ने जो रवैया अपनाया, पाकिस्तान नून लीग की क़यादत ने, क्या अवाम उनको वोट देंगे? टर्न आउट कैसा रहेगा? तहरीक इंसाफ के ऊपर कदरे कम तनकीद हो रही है, चूँकि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने हमेशा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तजावीज़, उनके एलामिये, उनके एहतजाज, उनके धरनों को सपोर्ट किया है। तो अब देखना यह है कि कब इंतहाबी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा, जलसे जुलूस कब होंगे, ये मौजूदा धरना कब ख़त्म होगा, किस तरफ ये हालात जाएंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल अगर हम देखें तो एहतजाज जारी है, धरना भी जारी है, लोगों की एक तादाद जो है वो धरने के अंदर मौजूद है, लोग ताहाल बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अभी तक लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया गया और ना ही मुज़ाकरात के लिए कोई पेशरफ्त हो सकी है, चूँकि दोनों फरीक यानी कि रियासत, मेरी मुराद हुकूमत, वफाक, ये देख रहे हैं कि ये कब खुद से सरेंडर करेंगे। दूसरी जानिब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी अपने मुतालबात और चीज़ों को लेके बैठी है। तो दोनों फरीक एक दूसरे के कमज़ोर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ तक आज की दिन की मालूमात है मेरे सामने, पहले तो बात हो रही थी कि गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गौर और जमात इस्लामी के अमीर जो हैं उन्होंने हाफिज़ नईम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले मौलाना साहब बीच में आए, कुछ और लोग आते जाते रहे। ये बातें ज़ोर पकड़ रही थीं कि किसी तरीके से एहतजाज को ख़त्म करने के लिए, धरने को ख़त्म करने के लिए हुकूमत यानी कि रियासत जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करे। लेकिन अब तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन कब क्लैप्स कर जाएगा या रुक जाएगा या ख़ुद ही चला जाएगा।
یہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہاں پہ نہ تو آپریشن کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی آپریشن کرے گا، اگر مزید جانیں جائیں گی تو جو پہلے سے نفرت ہم دیکھ رہے ہیں بٹوین پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے، جو کہ نہایت ہی خطرناک ہے، جو کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ جس طریقے سے صاحب آزاد کشمیر کے اندر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، زبردستی لوگوں کو اٹھایا گیا، زبردستی ویڈیو بیانات جاری کیے گئے، لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہوا گیا، فورتھ شیڈیول میں بعض لوگوں کے نام ڈالے گئے، FIR کی گئی، یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے ہوگا، لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ جواز ہم نے خود دیا، ان کو اپنے راستے خود بند کر دیے۔ وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ جنہوں نے 12 سیٹوں کے خاتمے کی لیگل ایڈوائزرز نے تجویز دی تھی، وہ خود ویڈیو بیان جاری کر کے جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں۔ بات کہنے کی اور کرنے کی یہ ہے کہ اب تک دھرنا جاری ہے، احتجاج جاری ہے، مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، فوڈ کی بندش کی باتیں ہو رہی ہیں، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ شٹر ڈاؤن اور پہیہ جم جو ہڑتال تھی، جو چیزیں ہیں ان کو نارملائز کیا جائے، پھر خوراک کا آنا بھی شروع ہو جائے، لوگ روٹین کی زندگی گزاریں، سیاسی پارٹیاں جلد سے جلوس کریں، انتخابات کی طرف پیش قدمی کی جائے، چونکہ آج 28 جون ہے اور 27 جولائی کو الیکشن ہونے ہیں، 1 مہینے سے بھی کم وقت جو ہے وہ باقی رہ چکا ہے انتخابات کے اندر۔ تو اگر اس کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی یا کوئی زور زبردستی کی جاتی ہے تو دونوں صورتحال کے پیش نظر آزاد کشمیر کے نہ صرف انتخابات متاثر ہو سکتے ہیں بلکہ وہاں پہ کوئی اور بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی جب شٹر ڈاؤن اور پہیہ جم ہڑتال ہے تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر صاحبوں کروڑوں روپے کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ میں یہ بھی بیان کروں گا کہ جو بجٹ ہے اس کے اوپر کتنی کٹوتی ہوئی، لیکن وہیں پہ وہ شخص کون ہے جس نے 12 سیٹوں کا بطور وکیل ہوتے ہوئے، سینئر قانون دان ہوتے ہوئے تجویز دی، اس کے اوپر قائم رہے۔ انہوں نے بے شمار ایسی تجاویز دی جن میں سے میں ایک چیز کے اوپر بات کروں گا۔ دیکھیں، کوئی بھی جو تنظیم ہوتی ہے اس کے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، جیسے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی تو ان کے لیگل ایڈوائزر تھے۔ ایک تو لیگل ایڈوائزر جو تھے ان کے، یہ خبر ہے کوٹلی سے ان کا تعلق ہے، ناصر ایڈوکیٹ، جو ناصر ایڈوکیٹ ہیں، ان کا میں پورا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو بیریا سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور ذرائع کے مطابق ناصر مسعود چودھری ایڈوکیٹ، ان کا تعلق کوٹلی سے ہے اور یہ لیگل ایڈوائزر تھے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے۔ انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور اسلام آباد بیریا سے گرفتار کیا گیا۔ ان کا کوئی فیملی ممبر بیمار تھا جس کے نتیجے میں یہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ دوسرے وہ شخص تھے لیگل طور کے اوپر جو چیزوں کو دیکھتے تھے، جنہوں نے بات کی تھی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ DNA کرائے تو پتہ چل جائے گا کون کیا ہے۔ ان کا ویڈیو بیان آیا، قطع اس نظر سے کہ ان کو زبردستی اٹھایا گیا، ان سے زبردستی بیان لیا گیا، جو بھی حالات اور واقعات پیدا ہوئے۔ یہ وہ شخص ہے راجہ امجد علی خان صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، جو یہ رائے دیتے تھے کہ 12 سیٹیں کیوں نہیں ہونی چاہیے، کیوں کم ہونی چاہیے، کیوں ختم ہونی چاہیے۔ آج انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، جس کے وہ لیگل ایڈوائزر اور سینئر قانون دان تھے، یہ 12 سیٹوں کے معاملے کے اوپر وہی ڈٹے ہوئے تھے اور انہی ہی کی تجویز اور ان کی مشاورت سے، ان کی رائے لے کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کے اوپر کھڑی تھی۔ چونکہ یہ ایک آئینی مسئلہ تھا تو اس کو تو بزور طاقت اور اس طریقے سے تو ختم کیا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر ہو بھی جاتا تو غیر آئینی اقدام ہوتا، غیر قانونی اقدام ہوتا، اس کو بعد میں پھر کوئی چیلنج کرتا تو چیزیں ختم ہو جاتی۔ لیکن 12 سیٹوں کے خاتمے کی تجویز، قانونی تجویز اور قانونی ماہر ہوتے ہوئے خود امجد علی خان صاحب جو ہیں وہ سرنڈر کر چکے ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے لاتلقی کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن جنہوں نے تجویز دی وہ چھوڑ گیا ایکشن کمیٹی کو، اور جن کو تجویز دی وہ اس کے اوپر کھڑے ہیں، وہ وہیں پہ بیٹھے ہیں، اور بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہنچ چکی۔ میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ 12 سیٹوں والا معاملہ بیچ میں نہ ہوتا تو باقی جتنے بھی مطالبات تھے کچھ تو مان لیے گئے تھے، بیشتر جو باقی رہتے تھے وہ بھی منوا لیتے۔ لیکن ایک 12 سیٹوں کے معاملے کا جو معاملہ تھا 12 سیٹوں والا، اس کے خاتمے کا، وہی تو گلے کی ہڈی بنی دونوں اطراف سے۔ آج دھرنا دے کے بیٹھنا پڑا، خواتین باہر ہیں، اور یقین جانیے کہ ہمیں بعض چیزوں کے اوپر تو شرم اور حیا بھی آتی ہے۔ اس سے زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ہماری مائیں بہنیں باہر بیٹھی ہیں، کھلے آسمان تلے بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، کھانا بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے حالات، ایک چھوٹا سا خطہ ہے، یہ کہاں سے کہاں تک باتیں پہنچ گئیں۔ تو یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جنہوں نے تجویز دی تھی وہ تو غائب ہو گئے، تو لہٰذا جنہوں نے تجویز دی تھی اگر وہ غائب ہو چکے ہیں تو آپ اپنی اداؤں کے اوپر غور کیجئے، اپنے آپ کو ریویو کیجئے،
تاکہ جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہو سکیں۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں۔ نئے الیکشن ہونے چاہیے، عوام کو اس کے اندر ووٹ دینا چاہیے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ووٹ دینا ہے تو انہیں الیکشن لڑنا چاہیے تھا، اب بھی وہ لڑ سکتے ہیں۔ اور وہیں پہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ قاسم مجید صاحب ہیں وزیر خزانہ، اور انہوں نے جو نیا بجٹ دینا ہے، نئے سال کے بجٹ میں 24 ارب روپے کی کٹوتی ہوئی ہے صاحب آزاد کشمیر کے اندر۔ 24 ارب روپیہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے یہ۔ اگر آپ دیکھیں تو وزیر خزانہ قاسم مجید 29 جون کو یعنی کہ کل کو ایوان میں بجٹ پیش کریں گے۔ آئندہ مالی سال 2026 اور 27 کے لیے مجموعی بجٹ جو ہے وہ 286 ارب روپے رکھا گیا، جبکہ ترقیاتی بجٹ ٹوٹل جو ہے وہ 36 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال کے 310 ارب روپے کے منظور شدہ بجٹ کے مقابلے میں اگلے مالی سال کے بجٹ میں 24 ارب روپے کی بڑی کمی ہے۔ تو یہ 24 ارب روپے کی جو کمی ہے، اس میں جو کٹوتی ہوئی، یہ بھی تو ایک طرح سے زیادتی ہے نا۔ ترقیاتی بجٹ دیکھیں 36 ارب روپے ہے، جبکہ یہ تقریباً 45 سے 55 ارب روپے کے قریب ہوتا تھا، یہ 45 تو کم از کم تھا۔ تو یہ جو کٹوتی ہوئی یہ کیوں ہوئی؟ اب وفاق پیسے کیوں نہیں دے گا؟ آٹا اور بجلی ہم نے سستی کروا لی تھی، 12 سیٹوں کے اوپر معاملہ پھنس گیا تھا، کچھ اور پہلو تھے، ایف آئی آر کو یہ کرنا ہے ویسے کرنا ہے، تو دیکھا جائے تو نقصان در نقصان ہو رہا ہے، اور یہ نقصان جو تھا وہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مزید جو خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ برطانیہ کے اندر ایک مرتبہ پھر سے 5 جولائی کو بروز اتوار جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاج سے مراد لانگ مارچ کیا جائے گا، اور صاحبو یہ جو لانگ مارچ ہوگا لنڈن میں، ایک بار پھر کشمیریوں نے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ اور لانگ مارچ کرنا ہے، اور پارلیمنٹ سکوئر لنڈن سے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن جو ہے وہاں تک مارچ کیا جائے گا، ریلی نکالی جائیں گی۔ اور 10 ڈاؤننگ سٹریٹ وہ ہے جو وزیر اعظم برطانیہ ہے ان کا گھر ہے، 10 وزیر اعظم ہاؤس ہے۔ تو برطانیہ کے اندر ہو یا یورپ کے اندر ہو، کشمیری جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ احتجاج اپنی جگہ کے اوپر، دھرنا اپنی جگہ کے اوپر، ریاستی تشدد اپنی جگہ کے اوپر، یہ ساری چیزیں تو ہوں گی جب تک کوئی بات نہیں سلجھے گی۔ اس سارے عمل میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی میڈل مین آئے، لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے کے بجائے عملی طور کے اوپر جو طاقتور ہیں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو وفاقی حکومت ہے، جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، وہ سارے لوگ مل کے دھرنے والوں سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کریں، اپنی اپنی تجاویز دیں، اور ایک ایسی کمیٹی بنائیں جو تھرڈ پارٹی ہو، نئی اس میں صحافی رکھیں، اس میں وکلا کو رکھیں، اس میں سیاستدانوں کو رکھیں، وہ جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ دونوں فریق جو ہیں ان کو مان لینا چاہیے۔ بصورت دیگر انتخابات بھی جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے، اور جتنی بھی صورتحال ہے وہ گمبھیر ہوتی جائے گی، اور اس میں ریاست کا بھی نقصان ہوگا، اداروں کا بھی نقصان ہوگا۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو توبہ کا مشورہ ہے، اگر آپ اس کو عمران خان کو چھوڑ دیں تو کیا آسمان گر جائے گا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو مسئلہ بنا دیا، اور وہ اتنا خطرناک آدمی تھا تو وزیر اعظم پہلے کیوں بنایا تھا؟ آئیں بسم اللہ کریں، خدا کے لیے توبہ کریں، اسٹیبلشمنٹ بھی توبہ کرے، آپ بھی کریں، میں بھی کروں، سب مل کر بات کریں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں۔ بڑی اچھی تجویز ہے، اور یہاں پہ ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے جنہوں نے 12 سیٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا، 12 سیٹیں ختم کرنے کی قانونی تجویز دی، اور بعد میں وہ سرنڈر کر گئی، اور اب ان کو ویڈیو بیان بناتے ہوئے زبردستی کا ہو یا جیسے بھی ہو، راجہ امجد صاحب کو بھی معافی مانگنی چاہیے کہ خود جو تجویز دی، جو نعرہ لے کے آئے، جو 12 سیٹوں کا مطالبہ لے کے آئے، قانونی ماہر ہوتے ہوئے خود چھوڑ گئے، انہیں بھی اس کے اوپر معافی مانگنی چاہیے۔ یہ میری التجا ہے تاکہ عام عوام کو سمجھ آئے۔ دیکھیے عوام بڑے سادہ لو ہوا کرتے ہیں، وہ جس کو پسند کریں گے انہیں وہ جو پسند کرنے والا جس کو وہ چاہتے ہیں وہ کہے گا، وہ ویسے ہی کرتے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم نے عوامی طاقت تو دیکھ لی، لیکن عوامی طاقت کو سنبھال نہ سکے، گری ہوئی اچھی تھی، ہم نے مار دی۔ تو بات اب بھی باقی رہ سکتی ہے، عوام کے بجائے اشرافیہ کی نمائندگی۔ یہ کہتے ہیں جی قمر زمان قاہرہ صاحب کا بیان یہ ہے کہ اگر آپ فوری طور پر پیٹرول کی قیمتیں کم کرتے ہیں تو جن کمپنیوں کے پاس کروڑوں اربوں لیٹر پڑا ہے، کیا وہ اسے برداشت کر پائیں گے؟ ان کا نقصان کیسے کور ہوگا؟ کمپنیاں دیوالیہ ہو جائیں گی، اس لیے ان کا پریشر بھی دیکھنا ہے۔ دیکھیے جب پیٹرول پڑا ہوا تھا اور پڑے ہوئے پیٹرول کو مہنگا کر کے بیچا تو تب قاہرہ صاحب سو رہے تھے، خراٹے لے رہے تھے۔
اب جب پیٹرول سستا کرنے کی بات آئی ہے تو ان سیاستدانوں کو عوام کے بجائے اشرافیہ کی نمائندگی کرنا پڑ گئی. اس کو کہتے ہیں صاحب و منافقت. اور قمر زمان قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پیٹرول سستا کر دیا تو وہ جو پہلے سے خریدا ہوا ہے وہ ان کو بڑا نقصان ہوگا, تو کمپنیوں کا کیا بنے گا. ان بے شرموں کو یہ نہیں سمجھ کہ عوام کا کیا بنے گا, اور وہ وقت بھول گئے جب پیٹرول ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی باضابطہ, ابھی پیٹرول مہنگا نہیں ہوا تھا, آپ نے مہنگا کر دیا, کمپنیوں نے مہنگا بیچا, پیٹرول ان کے پاس پہلے سے پڑا ہوا تھا ذخیرہ, تو تب آپ نے یہ بیان نہیں دیا تھا. تو یہاں پہ منافقت ہی منافقت ہے. اور میں حیران ہوں قمر زمان قاہرہ صاحب کے اس بیان سے کہ جو عوام کی بہتری کی بات ہے اس میں آپ عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے, اس میں آپ اشرافیہ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے جب یہ عمل اپوزٹ ہوا تو تب تو آپ نے کوئی بیان نہیں دیا تھا. میں سوچتا ہوں یہ کس منہ سے جائیں گی عوام کے پاس, کیونکہ عوام سے تو یہ ہر ویسے بھی ووٹ نہیں لے کے آتے, فارم 45 کے بجائے فارم 47 بن جاتا ہے. تو صاحب اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.